अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम कदीर शुजाबादी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कदीर शुजाबादी। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से हमारे साथ आलम दीन के वो शख्सियत मौजूद हैं जो शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। हकीकत तो ये है कि तारुफ़ इस शख्सियत का मोहताज है। वो शख्सियत जिस शख्सियत ने इल्म के हवाले से, दीन के हवाले से शुजाबाद का नाम पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वो शख्सियत जो आपको नज़र आ रही है, वो शख्सियत अल्लाह तबारक वाला की तरफ से हमारे लिए शुजाबाद वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर इनकी ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शख्सियत पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हांगकांग, मिस्र, चाइना, जापान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, इंडिया और न जाने कितने ममालिक में तबलीगी दौरे कर चुके। और इन दौरों के दौरान इस शख्सियत ने कुरान और हदीस और इस्लामी लेक्चर भी दिए। जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है, ये शख्सियत हमारे लिए बैस मुसरत और बैस इफ्तिखार का मकाम है, क्योंकि इस शख्सियत ने पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपने इतने शागिर्द पैदा किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। जैसे एक गुलदस्ता होता है खुशबू का जो चारों तरफ बखेर देती है, तो ये वो गुलदस्ता है। चारों तरफ नहीं बल्कि आलम दीन के अंदर इनके हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हैं, इनके उस्तादुल हदीस शागिर्द हैं, आलिम फाजिल व मुफ्ती तो बेशुमार शागिर्द हैं। तो वो शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, इन शख्सियत का छोटा सा मैं आपको और तारफ़ कराना चाहूँगा कि ये शख्सियत जो हमारे सामने मौजूद है, शुजाबाद की सरजमीन पर जब कोई आंधी हो या तूफ़ान हो या मौजूदा जो वबा फैली हुई है इस मसाइल में, इस शख्सियत ने ज़िले इंतज़ामिया को, बल्दिया इदारों को फ्रंट लाइन पर आकर कहा कि मैं अपने लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है, जब भी चाहे जिससे चाहे काम ले ले। तो ये शख्सियत जब भी कोई बात सोचती है तो खुदा की कसम मेरा दिल गवाह देता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्सियत पर बहुत राज़ी है, क्योंकि जब हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो ये शख्सियत फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर कहती है कि मैं हेल्थ के प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। जब बात आती है राशन पानी की तो ये शख्सियत, इसकी टीम फ्रंट लाइन पर काम करती है। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ कि कुछ दिन पहले जब रात को 2 बजे की तन्हाई में इनकी टीम वर्क कर रही थी और लोगों के घर जाकर राशन पानी दे रही थी, तो हकीकत यही है कि यही हकीकत है। तो ये शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, ये चेयरमैन भी हैं ट्रस्ट जामिया फ़रूकिया के, और ये वफाकुल मदारिस के नाज़िम आला भी हैं और जामिया फ़रूकिया शुजाबाद के मोहतमम भी हैं। तो मैं इनका नसबनामा आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना ज़ुबैर अहमद सदीकी बिन अब्दुल रशीद अहमद बिन अब्दुल खालिक बिन इलाही बख्श बिन अहमद बख्श इनका है नसबनामा। तो वो शख्सियत जो आप आज हमारे साथ मौजूद है, वो शख्सियत जो आपको नज़र आ रही है, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि तारुफ़ इन शख्सियत का मोहताज है। तो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, इनकी खूबसूरत बातों से हम आज कोशिश करेंगे कि इस्तिफ़ादा उठाएँ। जी, बात करते हैं हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सदीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खदीज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी, हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सदीकी साहब, आज हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आपको, आपके इदारे को देखा तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो तो फ़ज़ाइल रमज़ान है, मगर उससे पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो। ज़रूर ज़रूर। जी, आज हमें ये बताइए कि ये इतना बड़ा इदारा है, जब हम लोग अपने घर एक का अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, तो आप ये अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने मेरे तारुफ़ में जो कुछ कहा ये आपका हुस्न ज़न है। हकीकत ये है कि मन आनम कि मन दानम, मैं इसे मुबालगा समझता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे बारे में हुस्न ज़न रखा। और मनसब के हवाले से मैं वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का नाज़िम आला नहीं हूँ, बल्कि जनूबी पंजाब का नाज़िम हूँ। इस तस्हीह के बाद ये जो इदारा है और इस तरह के जितने भी दीनी इदारे होते हैं, असल में ये तवक्कुल अला अल्लाह चलते हैं
اور آدمی جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ قدیر بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی مستقل بجٹ ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل ہمارے سورس آف انکم ہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی حکومتی اور کسی این جی او کی گرانٹ ملتی ہے، نہ امداد ملتی ہے۔ بس اللہ کے توکل پر دعا کر کے ایک کام شروع کرتے ہیں تو ہم نے اپنے اللہ کو غفور الرحیم پایا، رزاق پایا، ہم نے اپنے اللہ کو ناصر اور نصیر پایا، تو اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتے ہیں اور یہ کام چل پڑتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ دوستوں کی دعائیں اور ہمارے معاونین کا، ڈونرز کا جو ہم پر اعتماد ہے اور ہماری جو ان کے اعتماد پہ پورے اترنے کی کوشش ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ توکل للہ، اللہ پہ توکل کر کے ہم کام شروع کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں۔ جی آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں کہ جی مولانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں کیا یادیں اور کیا امور کار ہیں؟ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو مہینوں میں جھومر ہے اور چاند ہے، خیر الشہور ہے، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے، اور یہ جو روزے ہیں ان کے ساتھ ایک اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم جیسی اللہ کی کتاب ملی ہے جو خیر الکتب ہے، اللہ کے تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ رمضان جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ قرآن کریم کی بہار لے کر آتا ہے۔ ہم تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک جب آتا ہے ہمارے پاس تو وہ مواسات اور غمخواری کا پیغام لے کے آتا ہے، اور غریب اور نادار اور مسکین کے تعاون کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ روزہ دراصل ہمارے اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے ہمیں ایک پیغام اور میسج بھی ملتا ہے کہ 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے جو تم بھوکے رہے اور پیاسے رہے تو تم نے اندازہ لگایا کہ بھوک کیسے سہی جاتی ہے اور پیاس کیسے سہی جاتی ہے۔ ایسے ہی 12 مہینے تم بھوکوں کا احساس کرو، پیاسوں کا احساس کرو، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ افطاری کے اندر 5 ایٹم لے کے اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھو جن کے دسترخوان بالکل خالی ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ نمک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ لہذا ترغیب دی گئی کہ رمضان المبارک میں خود افطار بھی کرو اور دوسروں کے افطار کا بھی انتظام کرو۔ جب دوسرے افطار کریں گے آپ کے مال کے ساتھ تو تمہیں بھی اتنا ہی روزے کا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں فرمائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے حوض کوثر کا جام نصیب کریں گے۔ رمضان استغفار کا پیغام لاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، افطار کے وقت میں مغفرت فرماتے ہیں۔ رمضان جہاد کا پیغام لاتا ہے۔ رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوئی، رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، رمضان المبارک میں اور بہت سارے سرایہ ہوئے اور بہت سارے غزوات ہوئے، تو یہ رمضان جہاد کا پیغام لاتا ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، یہ عمرے کا پیغام لاتا ہے۔ اگرچہ اب معروضی حالات کی وجہ سے رمضان میں عمرہ بند ہے، لیکن عام طور پر رمضان میں عمرے کی اجر اور فضیلت اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کرو، اپنے رشتوں ناتوں کو جوڑو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن تعلق رکھو، لوگوں کی غلطیاں درگزر کرو، معاف کرو۔ تو یہ رمضان المبارک کے چند اہم پیغامات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہاں جی شکریہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے تھے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک میں پیاس کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک جو روزہ جہاد کا نام ہے، حقیقت یہی ہے کہ جیسے ہم لوگ رمضان المبارک میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو جو ہمارے بہن بھائی جو حق میں سے بھوکے رہتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جی ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ جی میرا آپ سے دوسرا سوال کہ رمضان اور کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ جی رمضان بیسک ایک
آپ یوں کہہ لیں کہ خلوت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کا مہینہ ہے، تنہائی کا مہینہ ہے، سرگوشی کا، اللہ سے سرگوشی کا مہینہ ہے، اور اسی سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور اسی سے آدمی کو اعلیٰ رفعت اور اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن اس وجہ سے کیا گیا کہ ہمارا جو سماجی رابطہ وہ منقطع ہو، سماجی رابطے میں کمی واقع ہو، تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تو اس کا بہترین موقع رمضان المبارک ہے کہ رمضان میں بھی ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولو، روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی نہ کرو، روزے کی حالت میں غصے کا اظہار نہ کرو، روزے کی حالت میں لغو گوئی نہ کرو، بیہودہ باتیں نہ کرو، فضول باتیں نہ کرو، اور کوشش کرو کہ روزے کی حالت میں خلوت میں رہ کر تم تلاوت کر سکو، تم ذکر اللہ کر سکو، تم درود پاک پڑھ سکو، تم قرآن کریم کی تلاوت کر سکو، اور تم نوافل پڑھ سکو، تم استغفار کر سکو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکو۔ تو اگر رمضان کا صحیح مصرف کر لیا جائے تو آٹومیٹکلی آدمی کرونا سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور آدمی دوسروں کے میل جول کی کمی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور روزے کے ساتھ اور گھر میں رہ کر ہم نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کو پورا کر سکتے ہیں، فرض کی تکمیل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم بلا وجہ باہر گھومنے پھرنے سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم بازاروں کے چکر لگانے سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم روڈ پہ آنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سرکاری سطح پر اور ہم سول سطح پر سماجی طور پر اگر ہم رمضان کو اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس پورے مہینے کو پوری قوم گزار لے تو میں امید کرتا ہوں کہ عید المبارک تک ہمارے ملک سے کرونا کنٹرول ہو چکا ہوگا اور یہ مرض ختم ہو چکی ہوگی اور اس مرض کو ہم قابو میں لا چکے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے رمضان میں روزے نہ رکھے، ہماری چلت پھرت اسی طرح رہی، ہم لوگوں سے ملتے جلتے رہے، ہم رش اور بھیڑ میں جاتے رہے، ہمیں شاپنگ کی فکر رہی، ہمیں اپنے عید کی شاپنگ کی ابھی سے تیاری ہم نے شروع کی، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنا رمضان ضائع کر کے اپنا دینی نقصان کریں گے، ہم اپنے ملک کو بھی داؤ پہ لگائیں گے، ہم اپنی صحت کو بھی داؤ پہ لگائیں گے، ہم اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگائیں گے۔ یہ دین فطرت ہے، اس دین فطرت کا ہر حکم وہ ہماری دنیا کی حفاظت کا بھی ضامن ہے، ہماری آخرت کی بھی حفاظت کا ضامن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کو صحیح طور پر منا لیا جائے، اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ کرونا وائرس سے ہمارا ملک نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزے رکھنے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنے ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو بلکہ یہ کرونا وائرس ختم نہیں بلکہ ملک کی بھی تباہی ہوگی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر بیٹھے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر استغفار کریں، درود پاک کا ورد کریں، تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موذی مرض سے بچا لے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ ہمارا آج کا آخری سوال کہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ سے نیکیاں لوٹنی ہیں۔ ناظرین، آپ نے بھی روزے رکھنے ہیں، اپنے بہنوں، بزرگوں سب سے روزے رکھوانے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے کہ روزے کے کیا پیغام ہیں۔ روزے کا سب سے اہم پیغام تو صبر ہے، برداشت ہے، اور صبر کا ایک معنی ہے کہ ہم نے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اندر ضبط پیدا کرنا ہے، اور کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے ہم نے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا روزہ نہیں ہوتا۔ تو گویا روزے کا پہلا پیغام ہمارے لیے یہ ہوا کہ جس طرح آج تم نے مخصوص وقت میں خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول کیا ہے تو تم نے پوری زندگی اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے ان دنوں میں
تم نے حرام کو ترک کیا ہے، ایسے ہی ساری زندگی تم نے حرام کو ترک کرنا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے ان ایام میں تم نے روزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا ہے، تو یہ تمہاری پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ایسے ہی تم نے 11 مہینے بھی جھوٹ سے بچنا ہے، ایسے ہی تم نے 12 مہینے تشنام ترازی سے بچنا ہے، ایسے ہی تم نے 11 مہینے سود خوری سے بچنا ہے، ایسے ہی 11 مہینے تم نے حرام کاری سے بچنا ہے، ایسے ہی 11 مہینے تم نے حرام نظری سے بچنا ہے، حرام دیکھنے سے بچنا ہے، ایسے ہی 11 مہینے تم نے حرام سننے سے بچنا ہے۔ تو بیسک یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل کا مہینہ ہے، ایک ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمارے تزکیے کا مہینہ ہے، برداشت، قوت برداشت اجاگر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا اور گناہ کا کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ علیہ حاجہ، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھوکا رہے پیاسا رہے اسے کچھ نہیں ملنا، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے کہ یہ تربیت اور تزکیے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پریکٹس کے ساتھ تربیت کریں، اپنا تزکیہ کریں، ہر منہی چیز سے بچیں، ہر حرام سے بچیں، ہر ناجائز چیز سے بچیں، ہر مشکوک چیز سے بچیں، ہر مشتبہ چیز سے بچیں۔ 30 دنوں تک یا 29 دنوں تک جب ہمیں یہ پریکٹس ہو جائے گی تو اب پریکٹیکلی لائف میں ہم اسی فارمولے کو لاگو کر کے ہم حرام سے بچیں گے۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام رمضان المبارک کا ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھو۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک طبقہ فاقہ زدہ ہے، سفید پوش لوگ بھی اب ان کی آنکھیں نکل آئی ہیں بھوک کی وجہ سے، لوگ فاقوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ہم ایک تو اس بات کا خیال کریں کہ جائز منافع لیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کرسمس آتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، تو ویسے ہم عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، ہم سجدے پہ سجدے دیتے ہیں، اور ہم بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں اور نیک کہلاتے ہیں، لیکن ہم رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ جو روزہ افطار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کھجور مہنگی، اس کے لیے شربت مہنگا، اس کے لیے پانی مہنگا، اس کے لیے دودھ مہنگا، اس کے لیے گوشت مہنگا، اس کے لیے دالیں مہنگی، اس کے لیے چنے مہنگے، اس کے لیے سبزی مہنگی۔ تو خدا کا خوف پیدا کریں۔ میرا پیغام ہے تاجر کمیونٹی کو، صنعت کاروں کو، چھوٹے تاجروں کو کہ کم مارجن رکھیں، آپ کو اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، اور غمخواری میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ کاروبار میں اندھے نہ ہو جاؤ، بلکہ دوسروں کا خیال رکھو اور دوسروں تک سامان پہنچاؤ۔ جو نادار طبقہ ہے ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں، اپنے صدقات پہنچائیں، اپنی خیراتیں پہنچائیں، اور اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سحر میں یاد رکھیں، افطاری میں یاد رکھیں، اور امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کا بھی ہم پر حق ہے، انہیں بھی یاد رکھیں، اور جو طبقات مظلوم ہیں امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں۔ جو بے گناہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا آج کل قرنطینہ کے ناموں پر ملک بھر میں بہت سے لوگوں کو ناجائز محصور کیا گیا ہے، جن میں پیش تبلیغی جماعت ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب فرمائے۔ اور رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ جی بہت شکریہ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب نے کتنی پیاری باتیں کی ہیں۔ ناظرین کتنی پیاری باتیں تھیں کہ حقیقت یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھیں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارا دن بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، اگر جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے تو اس روزے کا آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت مولانا صاحب نے فرمایا کہ تاجر حضرات سے کہا خدا کے لیے جب غیر ممالک، جب غیر ملک میں ان کے تہوار آتے ہیں تو وہ لوگ حقیقت میں یہی ہے وہ پیکیج دیتے ہیں، چیزیں سستی کر دیتی ہیں، اور ہمارے پاکستان کا یہ المیہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہ حالات ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو ہم چیزیں مہنگی کر دیتی ہیں۔ کس لیے؟ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان کو تم سستی چیز دو گے تو میرا اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاروبار میں کتنی برکت پیدا کر دے گا۔ تو جو تیسرا پیغام تھا مولانا صاحب کا یہی تھا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کا اہتمام کریں، جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بے سفروں میں ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ جی دوستو، ہمارا تھا یہ آج کا
प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से जो आज हमारे साथ शुजाबाद की वो शख्सियत, जिसके लिए मेरे लिए एक काबिल एहतराम और मेरे लिए बहस मुक़र्रर इफ्तिखार का मकाम है कि इस शख्सियत के पास मैं आया। इस शख्सियत ने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, तो हम आज मौलाना साहब से इजाज़त चाहेंगे और इनका शुक्रिया। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी टीम का, कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा ये पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। जी दोस्तों, मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब का जो पैगाम है आपने दूसरे लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान। इस पैगाम को आगे आपने शेयर करना है, कदीर शुजाबादी यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे मौलाना साहब की जो खूबसूरत बातें हैं, दीन की बातें हैं, अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की महबूब की बातें हैं, तो दूसरे लोगों तक पहुँचानी है। जी दोस्तों, मैं चाहूँगा इजाज़त। डायरेक्टर एम ज़फ़र नवाज़ भुट्टा, कैमरामैन इजाज़ अहमद जान और कदीर शुजाबादी चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह सोने दी अमान।